महकता दामन हिंदी उर्दू स्टोरीज। आप देख रहे हैं मोहब्बत खाक थी, दूसरी और आखिरी किश्त। दोस्तों, कहानी की दूसरी और आखिरी किश्त शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर हमारी ये कहानियाँ आपके दिल तक पहुँचती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आपका छोटा सा साथ ही हमें और ख़ूबसूरत कहानियाँ लिखने का हौसला देता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ गया, अपनी थकन की परवाह किए बगैर। नई ज़िंदगी और नया हमसफ़र मुबारक हो कज़न। वो किचन में नानू के लिए पानी लेने आई थी कि ना जाने कहाँ से अली रिजवान निकलकर उसके सामने आ गया। तुम? उसने पलटकर आग बरसाने वाली निगाहों से अली रिजवान को देखा। अली रिजवान, हटो सामने से, उसने नफ़रत से कहा। नाराज़ हो लाइबा? अली ने धीरे से पूछा। बकवास बंद करो और हटो सामने से, मुझे रास्ता दो। और एक बात और कान खोल कर सुन लो कि तुम लाइबा हसन से नहीं बल्कि मिसेस लाइबा नवेद से बात कर रहे हो। अब रास्ता दो मुझे, उसने बेइज्जती से कहा और उसके साइड से निकल गई। और अली अपनी ही नज़रों में गिर गया। वो जानता था कि उसका कसूर मुआफ़ी के काबिल नहीं है। वो उससे जितनी नफ़रत करती, जितनी हक़ारत से बोलती कम था। लाइबा के जाने के बाद एक अजीब से एहसास ने उसे घेर लिया। एक बेकली से दिल को लग गई। वो अपनी इस हालत को कोई भी नाम देने से मजबूर था। नानू, आप तो कहती हैं कि आपने बोलती मैना मुझे दी है, मगर ये तो गुमसुम परी है, बोलती ही नहीं। नवेद नानू से लाइबा की शिकायतें लगाते हुए बोला और अंदर आते अली रिजवान के कदम थम से गए। अली, आ जाओ बेटा, रुक क्यों गए? ये नवेद है, लाइबा का मियाँ। नानू ने उसे दरवाजे में खड़े देखकर पुकारा तो ज़बरदस्ती अली मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और नवेद से गले मिला। आए जनाब, कहाँ थे अब तक? शादी में भी नज़र नहीं आए आप? नवेद ने एकदम ही बेतकल्लुफ़ी से पूछा। आज सुबह ही आया हूँ, मुंबई अपने दोस्त से मिलने गया था और कुछ नौकरी वगैरह का बंदोबस्त भी करना था, अली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ये दोनों की पहली मुलाकात थी और बातें ऐसे एक दूसरे से कर रहे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। नवेद, चलिए, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, अली को नवेद के पास बैठते देखकर लाइबा ने कहा और एकदम जाने को खड़ी हो गई। अरे बेटा, किधर चली? खाना खा कर जाना। बस तुम्हारे मामू भी आते ही होंगे, मैं खाना लगाती हूँ, मामी जी ने नवेद से पहले जवाब दिया। नहीं मामी जी, मन नहीं जा रहा, अब हम जाएंगे। लाइबा के इनकार पर मामी कुछ नहीं बोली और लाइबा ने इनकार किया तो नवेद भी जाने के लिए उठ खड़े हुए। ओके अली, अब तुम चक्कर लगाना। फिर लाइबा मामी और नानू से मिलने के बाद बाहर निकली। अली की तरफ उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा। मिलना तो दूर की बात थी और ये अली के साथ साथ नानू और मामी ने भी महसूस किया। वो बस सोच कर रह गई कि आखिर क्या बात है जो लाइबा अली को नज़रअंदाज कर रही थी। बस अम्मी, मुझे ज़्यादा की चाह नहीं, लड़की काबिल, कबूल, पढ़ी लिखी हो और घरेलू टाइप हो। अली ने अपनी पसंद बताई तो मरियम बेगम और दादी जान उसे हैरत से देखने लगी। बेटा, ये सब चाहिए था तो फिर लाइबा का क्यों ठुकराया? उसमें क्या कमी थी? आखिर कुछ देर बाद दादी जान ने हैरत और ताज्जुब से पूछा तो वो उदासी से मुस्कुरा दिया। पता नहीं दादी जान, उस वक्त मेरा दिल उसकी तरफ माइल ही नहीं हुआ, अली ने साफ साफ जवाब दिया। क्या मतलब उस वक्त? तो क्या अब? दादी जान ने उलझकर पूछना चाहा तो अली की निगाहें झुक गई और दिल में एक टीस सी उठी। फिर वो माँ और दादी जान के पास बैठा नहीं बल्कि उठकर बाहर निकल गया तो दादी जान भी उदास हो गई। उन्हें एहसास हो गया था कि अली अब पछता रहा है, मगर अब क्या फ़ायदा पछताने का? किस्मत बदलना इंसान के बस की बात नहीं। जी अम्मा जान, आप ठीक कह रही हैं कि अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर ये लड़का पहले कुछ अकल से काम लेता तो अब पछताने की कोई नौबत ना आती, मगर अब तो किस्मत भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि लाइबा अपने घर बार की हो चुकी है और खुश भी है अपने घर में।
ہم تو اب ان دونوں کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو اب کوئی اور راستہ نہیں۔ آج نانو کی طرف چلیں؟ نوید نے چائے کا آخر سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھائی، میرا دل نہیں چاہ رہا، لائبہ نے صاف انکار کرتے ہوئے جواب دیا۔ یار، تم اس صدی کی پہلی لڑکی ہو جس کا مائکے جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ حالانکہ لڑکیاں تو بھاگ بھاگ کر مائکے حاضری لگاتی ہیں، نوید نے ہنس کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ نوید، اگر میں بھاگ بھاگ کر مائکے جاتی رہی تو پھر میرا دل اپنے گھر نہیں لگے گا۔ میں اپنا دل اپنے گھر میں لگانا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو نوید کو اس کا جواب نہال کر گیا۔ اوکے، پھر تیار ہو جاؤ، آج ڈنر باہر کریں گے، نوید نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا کر چائے کے خالی برتن سمیٹنے لگی اور نوید تیار ہونے کے لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ نوید جب فریش ہو کر آئے تو لائبہ کو دیکھ کر فکر مند ہو گئے، کیونکہ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ لائبہ، لائبہ کیا ہوا جان؟ وہ لپک کر اس کے پاس آئے۔ نوید، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس نے مشکل سے بتایا۔ اوکے اٹھو، ڈاکٹر کی طرف چلتے ہیں، نوید نے اسے سہارا دیتے ہوئے اٹھایا اور قریبی کلینک چلے آئے۔ تو یہ تھی میری خوشحال شادی شدہ زندگی، جس کی مدت صرف 1 ماہ تھی۔ نوید سے بات چیت بند ہوئے تیسرا دن تھا۔ ڈاکٹر نے تو خوشخبری سنائی تھی، سن کر نوید ہواؤں میں اڑنے لگے تھے، لیکن جب ڈاکٹر نے خلاصہ کیا کہ یہ پریگننسی 14 ہفتے پہلے کی ہے تو نوید کا چہرہ اندھیرا ہو گیا، کیونکہ ان کی شادی کو ابھی بڑی مشکل سے 4 ہفتے ہوئے تھے۔ گھر آتے ہی نوید کمرے میں بند ہو گئے اور لائبہ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی رہ گئی۔ انہوں نے لائبہ سے نہ کچھ پوچھا اور نہ ہی بات کرنا گوارا کیا۔ وہ صبح وقت سے پہلے ہی آفس روانہ ہو گئی۔ ادھر لائبہ الگ پریشان تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ تو اس منحوس رات کو بھولنا چاہتی تھی اور کسی حد تک بھول بھی گئی تھی، مگر وہ رات کالی رات بن کر اس کا پیچھا کرتی ہوئی آ گئی تھی۔ لائبہ، تم نے جس کے ساتھ مکالمہ کیا ہے، اپنی غلاظت لے کر اسی کے پاس چلی جاؤ، میں کسی گندگی کو اپنے گھر میں پروان نہیں چڑھنے دوں گا۔ نوید 3 دن بعد بولے بھی تو کیا بولے؟ پلیز نوید، ایسا مت کہیے، وہ رو دی۔ بکواس بند کرو اور چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہاری منحوس صورت دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ زور سے دہاڑے اور کمرے سے نکل گئے اور لائبہ بلک بلک کر رونے لگی۔ یہ دونوں کی پہلی جھڑپ تھی اور پھر تو لڑائی جھگڑا ان کا روٹین بن گیا۔ نوید اس شخص کا نام جاننا چاہتے تھے جو لائبہ کا گنہگار تھا۔ لائبہ نے اس معاملے میں مکمل چپ سادھ رکھی تھی، وہ ان کی ہر زیادتی، ہر ظلم خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ وہ قصوروار تھی، اس لیے ہر سزا ہمت اور بہادری سے سہ رہی تھی۔ نانو اور مامی نے علی کے لیے لڑکی پسند کر لی تھی، وہ اسے بھی خوشخبری دینے آئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ کچھ پریشان ہو گئی۔ مامی جی نے اسے گلے لگا کر نئے مہمان کی مبارکباد دی تو وہ بلک بلک کر رو دی۔ مامی نے تو اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ گھر میں علی کی شادی کی تیاریاں شروع تھی، اس لیے نانو اور مامی بہت کم اس کی طرف آتی تھی۔ نوید بیٹا، یہ علی کی شادی کا کارڈ ہے، تم دونوں نے پہلے آنا ہے، نانو نے ایک سنہری کارڈ نوید کو دیتے ہوئے محبت سے کہا تو اس کا جی چاہا کہ کارڈ نوید کے ہاتھ سے جھپٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور شادی میں شرکت کی حامی بھر لی۔ نوید نے شادی کے انتظام میں بھرپور حصہ لیا اور بہت سارے کام ذمے لے لیے۔ وہ تقریباً روز ہی ماموں کی طرف جاتا۔ اس نے اپنے اور لائبہ کے معاملات کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، مگر لائبہ کو ایک پل بھی سکھ کا سانس نہ لینے دیتا۔ لائبہ پہلے تو نہ گئی، مگر بارات پر اسے مجبوراً جانا پڑا۔ بارات کی روانگی سے کچھ دیر پہلے اس نے مامی اور نانو سے معافی مانگ لی کہ وہ بارات کے ساتھ نہیں جائے گی، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس کی حالت کے پیش نظر انہوں نے بھی اسے ساتھ چلنے پر مجبور نہیں کیا، اور اس بارات واپس آئی تو وہ بھی دلہن سے سرسری سا ملنے کے بعد گھر لوٹ آئی، کیونکہ زیادہ دیر علی رضوان کی خوشیوں میں شریک رہنا اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔
اس کا بہت زیادہ جی چاہ رہا تھا ہنستے مسکراتے علی کا چہرہ نوچ نوچ کر لہو لہان کر دے اور سرے عام اس کی ذلیل حرکت کو بے نقاب کر دے، لیکن ایسا کرنے میں اس کی اپنی بھی رسوائی تھی اور وہ نوید کی شکر گزار تھی۔ اس نے ابھی تک کسی سے کچھ نہیں کہا تھا۔ نہ جانے مامی اور نانو کی محبت نے نوید کو خاموش رہنے پر مجبور کیا تھا، یا پھر ماموں جی کی شرافت اور سادگی اسے کچھ کہنے سے روک رہی تھی۔ ولیمے کے پروگرام میں صرف نوید نے ہی شرکت کی تھی، لائبہ گھر پر ہی رہی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب اس نے ایک کمزور سے بچے کو جنم دیا۔ نانو اور مامی دونوں ہی حیران تھیں کہ بچہ وقت سے پہلے کیسے آ گیا، لیکن کمزور سا بچہ دیکھ کر انہیں احساس ہو گیا کہ وقت سے پہلے بچہ پیدا ہونے سے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لائبہ، یہ جس کا گناہ ہے اس کے منہ پر مارو، میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بچے کو چینج کروا رہی تھی جب نوید اس کے سر پر دہاڑے۔ کاش لائبہ، کاش میں نے تمہیں چاہا نہ ہوتا، کاش مجھے تم سے محبت نہ ہوتی۔ تم نے مجھے کس دوراہے پر لا کر چھوڑا ہے، نہ آگے بڑھ سکتا ہوں نہ واپس پلٹ سکتا ہوں۔ تمہارے ساتھ رہنا محال ہے تو تمہارے بغیر جینا عذاب۔ محبت کرنے کی تم نے یہ کیسے سزا دی مجھے؟ وہ اس کے بال مٹھیوں میں بھیجے بے بسی اور بے چار کسے بولے تو وہ خود بھی شدت سے رو دی۔ اس نے بھی محبت کرنے کے جرم کی یہ سزا پائی تھی۔ وہ کس سے جا کر شکوہ کرتی، کسے اپنی بربادی کی داستان سناتی، کس سے جا کر فریاد کرتی؟ لائبہ، یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ بچے کو سلانے کے بعد صحیح حالت میں لٹا رہی تھی جب نوید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور صوفے پر بٹھایا۔ ان کا سرد انداز اسے برف کی طرح جما گیا۔ ان کا لہجہ بلا کی سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ دیکھو، میں آج آخری بار تم سے پوچھ رہا ہوں، مجھے سچ سچ تو بتا دو کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے لائبہ کو گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ ٹھنڈے پسینے میں بھیگ گئی۔ بولو، جواب دو، ابھی اور اسی وقت جلدی کرو۔ اس کی لگاتار خاموشی سے تپ کر وہ زور سے دہاڑے، لیکن جواب نہیں ملا۔ لائبہ حسن کی آنکھیں برس رہی تھی، لب خاموش، نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ دیکھو، تم دونوں کو اور زیادہ برداشت کرنا میری برداشت سے باہر ہے۔ میں نے یہ 1.5 سال کس تکلیف سے گزارا ہے، تمہیں کچھ اندازہ نہیں۔ اب میں اور زیادہ بغیرت نہیں بن سکتا۔ ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم اپنے راستے الگ کر لیں۔ تم اپنے بچے کو لے کر اپنے مائکے چلی جاؤ۔ میں آج سے، بلکہ ابھی سے تمہارے ساتھ ہر رشتے کو توڑتا ہوں۔ میں ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اب تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں، لیکن اب میں تمہیں گھر سے جانے کے لیے نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ مکان تمہارا ہی ہے، تمہارے حق مہر میں لکھا ہے۔ میں اسی ہفتے یہاں سے باہر جا رہا ہوں۔ 1-2 دن تک تمہیں طلاق کے کاغذات بھی مل جائیں گے۔ اس طرح تمہارے گھر والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ تم میری طرف سے بالکل آزاد ہو۔ نوید نے نہایت سہولت سے 3 الفاظ ادا کیے اور 1.5 سال کے تعلق کو 1 منٹ میں ہی توڑ دیا۔ وہ حیرانی سے نوید کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ میں نے بہت چاہا کہ تم سے نبھا کر لوں، لیکن میری محبت پر میری غیرت حاوی ہو گئی۔ جو کچھ تم یہاں سے لے کر جانا چاہو لے جا سکتی ہو، کیونکہ ابھی میں 3 دن کے لیے اسی گھر میں ہوں، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ ان 3 دنوں میں تمہیں کوئی پریشانی دوں۔ میرے یہاں سے چلے جانے کے بعد آسانی سے تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، اس بچے کے باپ کے ساتھ۔ انہوں نے اس کے سامنے سے اٹھتے ہوئے طنزیہ نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا تو لائبہ بلک بلک کر رو دی۔ نوید تھکے تھکے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ آخر ہوا کیا تھا؟ نوید نے ایسا کہہ دیا تھا کہ تم نے گھر چھوڑ دیا۔ میاں بیوی میں چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بندہ گھر ہی چھوڑ دے۔ نانو نے اسے گلے لگائے سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ مچل مچل کر رونے لگی۔ وہ ابھی ابھی آئی تھی، بچہ آسیہ کی گود میں تھا، وہ خود نانو کی آغوش میں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نانو کو کیسے بتائے کہ نوید کے ساتھ اس کی طلاق ہو گئی ہے، اور وجہ کیا بتائے۔ آخر یہ بات کب تک چھپی رہے گی کہ وہ ایک ناجائز بچے کی ماں ہے۔ اب تو نوید بھی بنا کسی لحاظ کے ہر بات صاف صاف بتا دیں گے۔ وہ ہوتا کون ہے لائبہ کو گھر سے نکالنے والا؟ اس نے لائبہ کو لاوارث سمجھ رکھا ہے کیا؟ میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔
اس کے ہوش ٹھکانے نہ لگائے تو میرا بھی نام نہیں۔ جب علی کو لائبہ کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ آگ ببولا ہو گیا۔ خدا کے لیے علی، یہ ان میاں بیوی کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت پڑیے۔ اسے آپے سے باہر دیکھ کر آسیہ اسے سمجھانے لگی۔ کیوں بیچ میں نہ پڑوں؟ اس نے لائبہ کو گھر سے نکال دیا ہے اور میں خاموشی سے، بلکہ ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں؟ وہ اور زیادہ بگڑنے لگا۔ چپ کر جاؤ علی، خدا کے لیے چپ کر جاؤ، میرے معاملوں میں بولنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ لائبہ نے جب علی کو چیختے چلاتے دیکھا تو وہ اسی پر پھٹ پڑی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اس کا گریبان پکڑ کر اسے بتاتی کہ یہ اس کی لگائی ہوئی آگ ہے جس میں وہ 1.5 سال سے جل رہی ہے۔ آج نوید نے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ یہ بھی اس کا بڑا پن تھا کہ اس نے 4 لوگوں کو سنانے کے بجائے خاموشی سے فیصلہ کر لیا تھا، اور یوں فی الحال اس کی عزت رہ گئی تھی۔ وہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھی اور باوجود کوشش کے نانو کو وہ بتا نہیں پا رہی تھی کہ نوید نے اسے طلاق دے دی ہے۔ وہ پریشان تھی کہ جب طلاق کے کاغذات آئیں گے تو وہ کیا وجہ بتائے گی، کیسے علی رضوان کے چہرے سے نقاب اٹھائے گی، کیسے قبول کرے گی کہ وہ اس کا مجرم علی ہے۔ بس اب چپ کر جاؤ اور نہیں رونا، میں 1-2 دن میں نوید کو خود فون کروں گی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس خدا پر بھروسہ رکھو اور ہم سب پر یقین کرو۔ نانو نے اسے بہلایا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب علی نے اسے جگایا۔ علی کو دیکھ کر اس کا موڈ آف ہو گیا۔ لائبہ، جلدی سے اٹھو، ہمیں ابھی جانا ہے۔ اسے جاگتے دیکھ کر علی نے دھیرے سے کہا، اس وقت کہاں جانا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اٹھ گئی بیٹا، جلدی آؤ۔ اس سے پہلے کہ علی کوئی جواب دیتا، ماموں جی بھی وہیں چلے آئے۔ ماموں جی؟ اس وقت وہ انہیں دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئی۔ حوصلہ رکھو بیٹا، انشاءاللہ خیریت ہوگی، خدا خیر کرے گا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہولے سے جواب دیا۔ لائبہ بھی اسپتال سے فون آیا ہے، نوید کی بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ علی نے دھیرے سے اسے اصل حقیقت بتائی تو اس کا دل کانپ گیا۔ الہی خیر کرنا، نوید کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ ایک دم ہی اس کے دل سے دعا نکلی تھی، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ لوگ جب اسپتال پہنچے تو اس وقت نوید اس دنیا سے جا چکے تھے۔ لائبہ بیٹا، اپنا ضروری سامان باندھو اور چلنے کی تیاری کرو۔ وہ گہری سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ جب مامی جی نے اسے مخاطب کر کے چلنے کے لیے کہا تو وہ ٹکر ٹکر ان کی صورت دیکھنے لگی۔ لائبہ بیٹا، نوید کا چالم ہوئے بھی آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اب یہاں رہ کر کیا کرنا ہے؟ اکیلی کیسے رہو گی؟ میں بھی اور زیادہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تم بھی تیار رہنا، شام کو علی آئے گا تمہیں اور اماں جی کو لینے۔ کوئی سوال نہ پا کر انہوں نے کہا اور اس کی پیشانی چومی۔ مامی جی، میں کب تک آپ پر بوجھ بنی رہوں گی؟ اب مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانے دیں، اب میں تنہا نہیں ہوں۔ اس نے سر جھکا کر دھیرے سے جواب دیا۔ فضول باتیں مت کرو، ہم نے کبھی بھی تمہیں علی سے کم نہیں سمجھا۔ بس یہ قسمت کے کھیل نرالے ہیں، ورنہ ہم نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا۔ خیر، پرانی باتوں کا اب کیا ذکر۔ انہوں نے فوراً ہی بات بدل دی۔ میں مریم سے کہہ کر اوپر والا کمرہ تمہارے لیے خالی کروا لوں گی، علی اپنی بیوی کے ساتھ نیچے شفٹ ہو جائے گا۔ نانو نے اس کی پریشانی دور کرتے ہوئے جواب دیا تو اس کو کچھ تسلی ہوئی، اور پھر واقعی نانو نے ویسا ہی کیا۔ ٹھیک 2 دن بعد آسیہ کا جہیز کا سامان نیچے شفٹ ہو گیا اور لائبہ کا سامان اوپر سیٹ کر دیا گیا، اور یوں وہ علی کا سامنا کرنے سے بچ گئی کافی حد تک، کیونکہ وہ صبح ذرا دیر سے اٹھتی جب علی آفس جا چکا ہوتا، اور شام کو علی کے آنے سے پہلے ہی بچے کو لے کر اوپر آ جاتی اور چھٹی کا دن وہ اوپر ہی گزارتی، جبکہ آسیہ بچے کو نیچے لے آتی۔ نانو نے سچ ہی کہا تھا، آسیہ واقعی بہت اچھے دل کی تھی اور اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اسے لائبہ کی بیوگی کا بہت دکھ تھا۔ آسیہ کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، لیکن اس کی گود ابھی تک خالی تھی، جس کا سب کو بہت افسوس تھا۔ لائبہ کا بیٹا حمزہ پورے گھر کی رونق تھا اور سب کا لاڈلا بھی، اور آسیہ تو اس پر جان دیتی تھی۔ وہ اچھے دل کی پرخلوص لڑکی تھی، شاید اسی لیے اچھے دل والے اپنی عمر کم لکھوا کر آتے ہیں۔
جیسے نوید ایک ہمدرد پرخلوص انسان تھا۔ زندگی نے اس کے ساتھ اور وفا نہ کی اور وہ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی طرح آسیہ بھی ایک سرد سی رات کو 2 جڑواں بچوں کو جنم دے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ایسے میں لائبہ نے ہمت کر کے بن ماں کے بچیوں کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ مامی جی سے 2 بچوں کی دیکھ بھال ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی اور نانو بوڑھی جان وہ بھلا آخری عمر میں بچے کیسے پالتی۔ اسی لیے لائبہ نے دونوں بچیوں کو اپنی ذمہ داری بنا لیا۔ اب وہ زیادہ تر نانو کے کمرے میں ہی ہوتی۔ اس کا اپنا بیٹا حمزہ اب اسکول جانے لگا تھا۔ اماں جی خیر تو ہے نا، کوئی پریشانی تو نہیں؟ مریم بیگم نے ساس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے فکرمندی سے پوچھا، کیونکہ اماں چائے لینے کے بعد پھر گہری سوچ میں ہو گئی تھی۔ بہو، میں علی کی بچیوں کا سوچ رہی تھی کیسے پلیں گی۔ ابھی تو لائبہ نے سنبھالا ہوا ہے، کل کو اس کی دوسری شادی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہمارے گھر کو، پہلے نوید کی جوان موت اور اب آسیہ۔ انہوں نے دکھ بھرے انداز میں جواب دیا، ماں جی اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں علی سے بات کروں، اگر وہ مان جائے تو لائبہ اور علی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اس طرح لائبہ کو بھی آسرا مل جائے گا اور علی کا گھر بھی آباد ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد مریم بیگم نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ بہو، اعتراض کیا، تم نے تو میرے دل کی بات کہی ہے، انہوں نے خوش ہو کر جواب دیا۔ مریم بیگم نے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد اسی رات علی سے بات کی۔ اس نے بنا کسی اعتراض کے ماں کی بات مان لی، اور جب نانو نے لائبہ سے بات کی تو وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ اس نے بہت ہی سخت انداز میں انکار کر دیا اور پھر مامی کے لاکھ سمجھانے پر بھی اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ اور جب علی کو لائبہ کے انکار کی خبر ہوئی تو اس نے دادی جان سے اجازت لی کہ وہ لائبہ سے بات کرے گا اور اسے نکاح کے لیے راضی کرے گا۔ دادی جان نے خوشی سے علی کو اجازت دے دی لائبہ سے بات کرنے کی۔ لائبہ میں اندر آ جاؤں؟ وہ دروازے میں کھڑا اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ علی، تم دروازے کے اندر آ چکے ہو، لائبہ نے اسے دیکھ کر ناگواری سے کہا اور بچوں پر کمبل صحیح کرنے لگی۔ علی، تم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ اسے صوفے پر بیٹھتے دیکھ کر لائبہ نے بگڑ کر پوچھا۔ لائبہ، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، علی نے مسکرا کر جواب دیا۔ لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے۔ وہ تڑک گئی۔ لائبہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پرانی رنجشوں کو بھول کر پھر سے دوست بن جائیں؟ علی نے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہوئے صلح کے انداز میں پوچھا۔ ہم نہ کبھی دوست تھے اور نہ ہی آئندہ ہم میں دوستی ہو سکتی ہے، لائبہ نے کاٹدار لہجے میں جواب دیا تو علی کا سر شرم سے جھک گیا۔ لائبہ، تم نے نکاح سے انکار کیوں کیا؟ آخر اس میں کیا برائی ہے؟ کچھ دیر بعد علی نے صاف انداز میں پوچھا۔ اچھائی ہو یا برائی، تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال طلب کرنے والے؟ مجھے تمہارا ساتھ قبول نہیں، میں نے انکار کر دیا، بس بات ختم، اس نے اکھڑے انداز میں جواب دیا۔ لائبہ پلیز، یوں بات ختم نہیں کی جا سکتی، اب حالات کچھ اور ہیں، ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ علی نے اسے نگاہوں کی گرفت میں لیتے ہوئے دھیرے سے کہا تو اس کا رواں رواں سلگنے لگا۔ علی رضوان، وہ دن گئے جب تم میری چاہت تھے، مجھے تمہاری ضرورت تھی، تمہیں پانا میری مجبوری بن گئی تھی۔ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ تم میری چاہت رہے ہو، نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی مجبوری کہ میں تم سے نکاح کروں۔ لائبہ حسن تو بہت پہلے مر گئی تھی جو تم سے محبت کرتی تھی، وہ محبت جو خاک تھی، وہ لائبہ حسن جو تم پر فدا تھی۔ مجھ سے ایسی کوئی امید مت رکھنا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، بہت زیادہ نفرت، سمجھے تم؟ لائبہ نے سخت غضبناک، بہت زیادہ غصے کے لہجے میں اسے کھری کھری سناتے ہوئے کہا۔ تو ایک بار پھر علی رضوان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ تو نے بات کی تھی لائبہ سے، کیا جواب دیا اس نے؟ کچھ دن بعد موقع ملتے ہی دادی جان نے اس سے پوچھا تو بجھتے دل سے وہ مسکرا دیا۔ دادی جان، لائبہ میری پہنچ سے دور نکل گئی۔ جب میں نے اسے ٹھکرایا تھا اس وقت وہ ایک دم کمزور اور بے بس سی لڑکی تھی، لیکن آج وہ مضبوط اور نڈر عورت ہے، اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کرنے میں خود مختار ہے۔
اسے پریشان مت کریں، اس کی خوشی میں ہی ہم سب کی خوشی ہے، اس نے ہولے سے جواب دیا۔ علی کے گھر والے تو چاہتے تھے کہ علی کی دوسری شادی ہو جائے، لیکن علی نے خود ہی انکار کر دیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی عورت آئے جسے لائبہ اور اس کے بچے کا وجود ناگوار گزرے۔ ضروری نہیں تھا کہ آنے والی عورت آسیہ کی طرح اچھے دل اور دماغ کی مالک ہو۔ وقت کا پنچھی اپنی خاص رفتار سے اڑنے لگا اور اڑتے اڑتے بہت آگے نکل گیا۔ وقت اس تیزی سے گزرا تھا کہ سبھی حیران تھے۔ حمزہ جو صرف کچھ مہینوں کی ماں کی گود میں نانو کے گھر آیا تھا، اب بھرپور نوجوان کی شکل میں تھا۔ لائبہ اسے نظر بھر کر دیکھنے سے بھی ڈرتی تھی کہ کہیں ماں کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ علی کی دونوں بچیاں ہینا اور رابعہ بھی جوان ہو چکی تھیں۔ دونوں حمزہ کو ایک بھائی کی طرح چاہتی تھی اور حمزہ نے بھی کبھی انہیں بہنوں سے کم نہیں سمجھا تھا۔ لائبہ نے بچپن سے ہی انہیں قدم قدم پر یہ یاد دلایا تھا کہ تینوں بالکل بھائی بہنوں جیسے ہی ہیں، اور بچوں نے بھی اس نصیحت کو اپنے دل پر لکھ لیا تھا۔ جبکہ علی رضوان ان تینوں کی محبت اور وفاداری کو دیکھ کر کچھ اور سمجھ بیٹھا تھا۔ حمزہ ٹیبل بجاتے ہوئے بڑی ترنگ سے گا رہا تھا۔ نانو جی بڑی محبت سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ پاس بیٹھی ہنا کا موڈ سخت آف تھا۔ دونوں میں ابھی ابھی تازہ جھڑپ ہوئی تھی۔ گڈ، ویری گڈ بھائی، رابعہ زور زور سے تالیاں بجا کر اسے ڈانٹ دے رہی تھی۔ لائبہ اور مامی جی کسی خاص ٹاپک پر بات کر رہی تھی، اس لیے ان دونوں کا دھیان ان کی طرف نہیں گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے، اب تم بچے نہیں رہے، علی نے آتے ہی حمزہ کو ڈانٹا۔ لائبہ نے بہت ہی سلگتی نگاہ سے علی کو دیکھا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ سوری انکل، یہ بدتمیزی نہیں بلکہ میرا فیوریٹ گیت ہے۔ یہ گیت میں بڑی نانو کو سنا رہا تھا۔ بڑی نانو کو میری آواز بہت پسند ہے، مگر کچھ لوگ میرے ٹیلنٹ سے جلتے ہیں۔ حمزہ نے ہینا کو دیکھتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا۔ بالکل اپنی ماں پہ ہو، علی نے جھنجھلا کر کہا اور دادی جان کے پاس بیٹھ گیا۔ شکر ہے کہ اپنی ماں پر ہی گیا ہے، لائبہ نے کاٹدار لہجے میں جواب دیا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ 2-2.5 سال سے علی کا رویہ حمزہ کے ساتھ کچھ اکھڑا اکھڑا سا ہے۔ یہ پکڑو، اپنی ماں کو دو۔ کچھ دیر بعد علی نے اپنے بریف کیس سے کچھ فائلز حمزہ کو دیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کیا ہے انکل؟ حمزہ نے فائلز ماں کو دیتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ انشورنس کے پیپرز ہیں، تمہارے والد صاحب کے، علی نے چھوٹا سا جواب دیا۔ اچھی طرح چیک کر لو لائبہ، بعد میں یہ نہ کہنا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، علی نے لائبہ کو پیپر کا جائزہ لیتے دیکھ کر کہا۔ وہ تو خیر میں اچھی طرح چیک کروں گی، تمہارا کیا بھروسہ، شروع سے بے ایمان بندے ہو، کیا خبر کس وقت کہاں ڈنڈی مار جاؤ۔ لائبہ نے طنزیہ انداز میں جواب دیا تو علی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ ہائے آنی، ایسے تو نہ کہیے، میرے بابا تو اتنے اچھے ہیں، رابعہ نے منہ بنا کر کہا۔ اسے لائبہ کا یوں کہنا اچھا نہ لگا تھا۔ ہاں بیٹا، تمہارے بابا تو بہت ہی اچھے ہیں، لائبہ نے علی کو دیکھ کر طنز بھرے انداز میں جواب دیا اور اٹھ کر باہر چلی گئی، اور علی رضوان سر نہ اٹھا سکا۔ اماں جی، آپ نے بات کی لائبہ سے ہینا اور حمزہ کی؟ کچھ یاد آنے پر مریم بیگم نے ساس سے پوچھا۔ کہاں بات کی بہو، اکیلے ملے تو بات کروں، کبھی اس کے گلے سے لٹکا ہوتا ہے تو کبھی دوسرا کو بغل میں دبائے ملتی ہے، ویسے بھی یقین ہے اسے انکار نہیں ہوگا، دونوں بچے ایک دوسرے کی سنگتی میں خوش رہتے ہیں، اور پھر اپنی ہینا لائبہ سے محبت بھی بہت کرتی ہے۔ اماں جی نے بہو کو تسلی دیتے ہوئے تفصیل سے جواب دیا۔ اماں جی، لگتا تو مجھے بھی یہی ہے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پرانی باتوں کو دل میں رکھے۔ مریم بیگم نے ساس کے خیالات کی تائید کرتے ہوئے ساتھ ہی اپنے ڈر کا بھی اظہار کر دیا۔ نہیں بہو، ایسی بات نہیں، اگر اس کے دل میں کچھ ہوتا تو نوید کی موت کے بعد یہاں آ کر کبھی نہ رہتی، انہوں نے بہو کے ڈر کو دور کرتے ہوئے جواب دیا تو مریم بیگم بھی مطمئن ہو گئی۔ لائبہ نانو کی خواہش سن کر ایک ٹک انہیں دیکھتی رہ گئی۔ حمزہ اور ہینا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کی؟ خیر سے حمزہ جوان ہے، خدا رکھے شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے، جب بچی گھر میں موجود ہے تو پہلا حق اسی کا ہوا نا،
اور پھر علی بھی تو ایسا ہی چاہتا ہے۔ نانو نے اسے گمسم دیکھ کر دوبارہ اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ نانو پلیز، آئندہ ایسا سوچیے گا بھی مت۔ اس نے سختی سے انکار کیا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ کاش نانو، کاش آپ کو حقیقت کی خبر ہوتی تو آپ خواب میں بھی نہ سوچتی۔ وہ بہت دیر سے اسی مسئلے پر سوچ رہی تھی۔ ہیلو امی، کہاں گم ہوئے؟ حمزہ اس کے سامنے کھڑا اسے متوجہ کر رہا تھا، جبکہ وہ گہری سوچ میں گم کہیں دور، بہت دور کھوئی ہوئی تھی۔ تم کب آئے بیٹا؟ اس نے خود کو سنبھال کر پوچھا۔ بہت دیر سے آیا ہوں، نیچے تھا بڑی نانو کے پاس، اس نے ماں کی گود میں سر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ حمزہ بیٹا ایک کام کرو، کل ہی شیخ صاحب کو مکان خالی کرنے کا کہہ آؤ۔ لائبہ نے بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ خیریت ممی، مکان کیا کرنا ہے؟ حمزہ نے حیرت سے جواب میں پوچھا۔ ہاں بیٹا، خیریت ہی ہے، لائبہ نے اسے ٹالا۔ ممی، کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ ماں کا کھویا کھویا انداز دیکھ کر فکر مند ہو گیا۔ ارے نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب تم اس قابل ہو کہ اپنی ماں کو سہارا دے سکو، سنبھال سکو اپنی ماں کو، اور پھر تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے، تمہیں اپنا گھر بھی تو بنانا ہے۔ جب تک تم چھوٹے تھے اور بات تھی، اب بلا وجہ یہاں پڑے رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ لائبہ نے اسے سمجھایا تو اسے تسلی ہو گئی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی اماں جی، آخر ہماری ہنا میں کیا کمی ہے؟ لائبہ نے کیوں انکار کر دیا؟ ہینا لائبہ کی گود میں پلی بڑی ہے، لائبہ کی جتنی عزت اور قدر ہینا کرے گی، کوئی باہر سے آئی ہوئی لڑکی کہاں کرے گی؟ مریم بیگم نے جب لائبہ کے انکار کا سنا تو ان کے سامنے شکوہ شکایت لے کر بیٹھ گئی۔ بہو، اب ہم اپنی بچی زبردستی تو اس کے گلے میں ڈال نہیں سکتے، اب اس کی مرضی، انہوں نے بے چارگی سے جواب دیا۔ لائبہ کے انکار سے انہیں بھی دکھ ہوا تھا۔ اماں جی، ہم تو اسی لیے ایسا چاہتے تھے کہ دونوں گھر کے بچے ہیں، کوئی غیر والی بات نہیں، اور میرے علی کا کوئی بیٹا بھی تو نہیں ہے، بیٹیوں کا کیا ہے، پرایا دھن ہے۔ وہ دکھ اور مایوسی سے بولے جا رہی تھی، اور اماں جی کے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میری بیٹی میں کیا کمی ہے جو تم اسے ٹھکرا رہی ہو؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آخر علی نے پوچھ ہی لیا۔ علی، تمہاری بیٹی میں کوئی کمی نہیں، وہ لاکھوں میں ایک ہے، بس میں ایسا نہیں چاہتی، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ کیوں؟ کیا برائی ہے اس میں؟ تم کیوں نہیں ایسا چاہتی؟ علی نے سلگ کر پوچھا۔ ضروری نہیں کہ جو کام نہ کیا جائے اس میں کوئی برائی ہی ہو، بس میں نہیں چاہتی کہ تم سے کوئی نیا رشتہ قائم ہو، اس نے صاف انداز میں جواب دیا۔ صاف بات کیوں نہیں کہتی کہ تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اپنے بیٹے کا استعمال کر رہی ہو؟ تم چاہتی ہو کہ ہینا کے ساتھ بھی وہی ہو جو کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے۔ علی نے بنا سوچے سمجھے لائبہ پر وار کیا تو وہ بلبلا اٹھی۔ بکواس بند کرو علی، تم گھٹیا انسان، تم کیا جانو؟ تمہاری طرح تمہاری سوچ بھی گھٹیا اور گری ہوئی ہے۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے لائبہ بیگم، تبھی انسان کی برداشت سے باہر ہوتا ہے، اسی لیے انسان چیختا ہے، چلاتا ہے۔ آج میں نے تمہارے چہرے سے نقاب اٹھایا تو تم بلبلا اٹھی۔ علی رضوان بھی ادھار رکھنے والوں میں سے نہیں تھا، اس نے بھی دل کا غبار نکالا۔ علی، اگر میں نے حقیقت سے پردہ اٹھایا، تم خود اپنی خواہش پر ماتم کرو گے، شرمندگی ہوگی تمہیں اپنی سوچ پر۔ تم کیوں نہیں سمجھتے علی، جو تم چاہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے؟ لائبہ نے بے بسی اور بے چارگی سے کہا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ علی کو کیسے سمجھائے، اس کی خواہش جائز نہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ کیوں صحیح نہیں لائبہ؟ تمہارے بیٹے میں سرخاب کے پڑ لگے ہیں جو ہنا۔ خدا کے لیے علی چپ کر جاؤ، بار بار اپنی بیٹی کے ساتھ میرے بیٹے کا نام لے کر ان کے پاک رشتے کو گالی مت دو، مت پاکیزہ رشتوں کی توہین کرو۔ تم نہیں جانتے علی کہ تم مجھے گناہ کرنے کا کہہ رہے ہو، ایسا گناہ جو آج تک کبھی نہیں ہوا۔ اپنی بیکار کی خواہش کی خاطر ان کی پاکیزگی کو تباہ مت کرو۔ خدا کے لیے علی، خدا کے لیے علی، خدا کے لیے بار بار ان دونوں کا نام مت لو۔ وہ علی کی ایک ہی رٹ سن سن کر چیخ پڑی اور رو رو کر بولتی چلی گئی۔ جو بات اس نے 24 سال سے چھپا رکھی تھی وہ آج اس کی زبان پر آ گئی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟
ان سب باتوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس کا شدت سے رونا اور عجیب و غریب باتیں سن کر علی رضوان نے الجھ کر پوچھا۔ علی، تمہیں یاد ہے نا وہ ساون کی برستی اندھیری رات، تمہارا وہ شیطانی کھیل؟ لائبہ نے سسک کر کہا تو علی ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ علی، میں آج تک کسی کھیل کا خامیازہ بھگت رہی ہوں، ساری زندگی اسی رات کی لگائی گئی آگ میں جلی ہوں۔ وہ طوفانی رات میرا سب کچھ برباد کر گئی۔ اور پھر لائبہ نے اس رات سے لے کر نوید کی موت تک کی تمام کہانی حرف بحرف اسے سنا دی، جسے سن کر علی رضوان سناٹے میں رہ گیا۔ نہیں لائبہ، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا دل کسی طور پر بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ حمزہ اس کا بیٹا ہے۔ وہ ساری زندگی اولاد کے لیے ترستا رہا تھا۔ تمام حقیقت جان کر وہ تڑپ کر رہ گیا۔ کاش لائبہ، کاش یہ سب تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا تو تم ساری زندگی کانٹوں پر ننگے پاؤں نہ گزرتی۔ جرم میرا تھا اور سزا تم نے تنہا جھیلی۔ لیکن یقین جانو لائبہ، سکون سے میں بھی نہیں رہا۔ تمہیں کھو کر میں بہت پچھتایا۔ تمہارے بعد مجھے احساس ہوا کہ تمہاری محبت تو میرے رگ رگ میں رچی بسی تھی۔ نہ جانے اس وقت مجھے کیا ہو گیا تھا، کیوں میں نے تمہاری طرف سے آنکھیں بند کر لی۔ کاش کہ گزرا ہوا وقت لوٹ آئے، یا پھر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ میں اپنی کی گئی زیادتیوں کی بھرپائی کر سکوں، تمہیں وہ سب لوٹا دوں جو تم سے میں نے چھینا ہے۔ میں کتنا بد نصیب باپ ہوں لائبہ کہ اپنے بیٹے کو سرعام بیٹا کہہ کر سینے سے نہیں لگا سکتا۔ میں بہت برا ہوں لائبہ، بہت برا۔ پھر بھی تم سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دو لائبہ۔ وہ ہاتھ جوڑے سراپا التجا تھا۔ تم نے تمام زندگی کانٹوں پر چل کر گزاری اور کبھی بھی شکوہ نہیں کیا۔ آج علی رضوان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج وہ حقیقت میں پچھتا رہا تھا۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے لائبہ کو ٹھکرا کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ علی رضوان، تم سے آخری گزارش ہے، حمزہ کو کچھ مت بتانا۔ حقیقت جان کر وہ خود اپنی ہی نظروں میں گر جائے گا۔ وہ فخر سے سر اٹھا کر جی بھی نہیں پائے گا، اور ابھی تو ساری زندگی اس کے سامنے پڑی ہے۔ لائبہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے علی رضوان سے التجا کی تو علی نے بے بس نگاہوں سے اسے دیکھا۔ لائبہ، جب خدا نے تمہیں بے پردہ نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں تمہارے راز کھولنے والا؟ بے فکر رہو، تمہاری پاکیزگی پر کبھی حرف نہیں آئے گا۔ علی رضوان نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا اور ہارے ہوئے قدموں سے پلٹ گیا، اور لائبہ کے دل سے ڈر اور خوف کے بادل چھٹ گئے۔ واقعی علی نے سچ کہا تھا کہ خدا کو اس کی پردہ داری منظور تھی، تبھی تو نوید اس کی زندگی میں چلا آیا۔ وہ رب عظیم ہے جو قیامت کے دن بھی انسان کو باپ کی بجائے ماں کے نام سے اٹھائے گا۔ اسے اپنے رب پر ناز تھا جس نے نہ صرف اس دنیا میں اس کا پردہ رکھا تھا بلکہ آخرت میں بھی اس کا پردہ رکھنے والا تھا۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک تو رحیم اور کریم ہے۔ وہ سجدے میں سر رکھے زاروں قطار رونے لگی اور اس کی آنکھیں ساون بھادا بن گئی۔ کہانیاں کیسی لگی بتائیے گا ضرور، اور کہانیاں سننے پڑھنے کے لیے چینل کو سپورٹ کیجیے گا ضرور۔